हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मोअज़्ज़ज़ साहफ़ियान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुहर्रमुल हराम के हवाले से ज़ाब्ता अज़ादारी का ऐलान करने और इस वक्त मिलत तशय्यो और अज़ादारों को मुहर्रमुल हराम के हवाले से जो मसाइल दरपेश हैं, उन मसाइल के तज़किरे के लिए मुनक़िद की जा रही है ताकि मीडिया के ज़रिए उनको उजागर किया जाए और उनका हल निकल सके। मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक नफ़ाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया पंजाब का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ हसन काज़मी, और मेरे साथ अल्लामा सैयद हुसैन काज़मी साहब मौजूद हैं जो मुहर्रम अज़ादारी सेल तहरीक नफ़ाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया पाकिस्तान के डिप्टी सेक्रेटरी हैं। मेरे दाएं जानिब सैयद ज़ुल्फ़िकार हैदर नकवी साहब मौजूद हैं जो कि लाहौर रीजन के तहरीक नफ़ाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया के सदर हैं, और उनके साथ किबला के साथ यहाँ सैयद शाहिद अब्बास काज़मी साहब मौजूद हैं जो कि तहरीक नफ़ाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया ज़िला लाहौर के सदर हैं। और हमारे साथ अल्लामा ज़ैगम तिरमिज़ी साहब मौजूद हैं जो पंजाब के मुहर्रम कमेटी अज़ादारी सेल के रुकन हैं। तो मैं आगाज़ करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आलम इंसानियत की हिदायत के लिए अपने ख़ासान और नुमाइंदगान को मुकर्रर किया जिन्होंने पैगाम तौहीद की शम्में रोशन की और तबलीग व तरवीज दीन के ज़रिए इंसानों को जहालत के अंधेरों से निकाला। 1.25 लाख अम्बिया के वजूद हाय बाबरकात परवरदिगार आलम की जानिब से रुश्द व हिदायत के उसी सिलसिले की कड़ी थे। ख़ातिमुल अम्बिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिलसिला नबूवत का इख्तिताम हुआ और अल्लाह ने दीन इस्लाम को पसंद फरमाते हुए तकमील तबलीग दीन की सनद अता फ़रमाई। अल्लाह ने रसूल खुदा की ज़ाहिरी हयात के बाद भी दीन व शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ और शरीयत मुहम्मदी को तहरीफ से बचाने का इंतज़ाम किया, जिसके लिए वमा यंतिक़ु अनिल हवा की सनद याफ्ता ज़बान रसूल के ज़रिए खुतबा हुज्जतुल विदा के मौके पर उम्मत को राह हिदायत पर कायम रहने और गुमराही से बचने का नुस्खा हदीस सकलैन की सूरत में अता फ़रमाया, जिसमें नबी करीम रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम में 2 गिरां कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान और एक मेरे अहल बैत। अगर तुम इन दोनों से मुतमस्सिक और वाबस्ता रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। इन्हीं अहल बैत अतहार जिनसे वाबस्तगी और मुतमस्सिक रहने को हिदायत याफ्ता होने की सनद करार दिया गया, इन्हीं में से एक बरगुज़ीदा हस्ती नवासे रसूल जिगर गोशाए अली व बतूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस है, जिन्होंने दीन व शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ और पैगाम मोहम्मदी की बका के लिए शहादत उज़्मा का जाम पी कर तारीख़ में एक ऐसा सुनहरी बाब रकम किया जिसने इंसानियत को जुल्म व जबर के ख़िलाफ़ डट जाने और उसूलों पर समझौता न करने का आफाकी दर्स दिया। आपने अपना तमाम कुंबा खुदा की राह में कुर्बान कर दिया, लेकिन दीन व शरीयत और इंसानी इक़दार को पामाल होने से बचा लिया, जिसके बायस आप मुहसिन इंसानियत करार पाए। बकौल ख्वाजा अजमेर शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दी पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाह अस्त हुसैन। जनाब सहाफ़ी कराम, मुहर्रमुल हराम आगाज़ से ही इज़्ज़त व हुर्मत वाले महीनों में शामिल है, और आज भी मुहर्रम की आमद के साथ ही इमाम हुसैन की क़ुरबानी की याद ताज़ा हो जाती है, और कलमा गोयान इस्लाम बिला तफ़रीक़ मसलक व मकतब इमाम हुसैन को अपने अपने अंदाज़ में खिराज तहसीन पेश करते नज़र आते हैं। बिलखसूस यकम मुहर्रम ता 8 रबीउल अव्वल महाफ़िल व मजालिस अज़ा का इनेकाद होता है, और आशिक़ान रसूल इमाम हुसैन की याद मनाकर अजर रिसालत की अदायगी के इलाही हुक्म पर अमल दरामद करते नज़र आते हैं। ताहम गुज़श्ता चंद बरसों से देखने में आया है कि अरबाब इख्तियार की जानिब से
محرم الحرام کو ایک حوا اور ایک مسئلہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اور ایسی پالیسیاں اور اقدامات متعارف کروائے جا رہے ہیں جن کے ذریعے امام حسین کی یاد میں منعقد کیے جانے والے عزاداری کے پروگراموں کو محدود و مسدود کیا جائے۔ ان میں ذکر محمد و آل محمد کے خلاف ایسے منفی اقدامات شامل ہیں جنہیں گزشتہ ادوار میں متعارف کروایا گیا، لیکن صوبے میں انتظامیہ کی جانب سے انہی غلط اور آئین شکن SOPs پر عمل درآمد اب بھی جاری ہے، جس کا نتیجے میں موجودہ حکومت کی ساکھ بھی بری طرح مجروح ہو رہی ہے۔ مقامی افسوس ہے کہ مختلف حیل و بہانوں سے مجالس اور جلوسوں پر ناروا پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ چار دیواری کے اندر بھی مجالس اعضاء کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، جس سے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال اور بنیادی انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے، جس کا فوری نوٹس لینا انتہائی ضروری ہے۔ بعض مقامات پر سرکاری شیڈیول میں انتظامیہ کی غلطی کے باعث شامل نہ کیے جانے والے عزاداری کے پروگراموں کو زبردستی اور بے جا طاقت کا استعمال کر کے روکا جا رہا ہے۔ شیڈیول کی غلطیوں کی درستگی کے بجائے عزاداری کے پروگراموں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، بانیان مجالس کو ہراساں کیا جا رہا ہے اور انہیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، اور تحریری بیانات طلب کیے جا رہے ہیں کہ وہ اپنی مجلس یا جلوس منعقد ہی نہ کریں، اور اپنے مذہب پر سمجھوتا نہ کرنے والوں کو پابند سلاسل کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ پرامن بانیان کو شیڈول 4 میں شامل کیا جا رہا ہے، جو دراصل دہشت گردوں اور کالعدم گروپوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ ہر سال اشتعال انگیزی کے سد باب کے نام پر پرامن علماء و ذاکرین پر بھی محرم کے آغاز سے چند دن قبل ہی پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں، جس کے باعث مجالس اعضاء کے پہلے سے طے شدہ شیڈول بری طرح متاثر ہوتے ہیں، جبکہ ذاکرین کے لیے بھی نان نفقے کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ملک میں عزاداری کے نئے پروگراموں پر یکسر پابندی عائد کر دی گئی ہے، جو سراسر امتیازی سلوک اور آزادی اظہار پر پابندی کے مترادف ہے۔ اسی طرح امام بارگاہوں کے قیام کے حوالے سے بھی ایک غیر اعلانیہ پابندی عائد ہے کہ جس میں کسی نئے امام بارگاہ کے تعمیر کا NOC جاری نہیں کیا جا رہا ہے۔ لہذا ہمارا مطالبہ ہے کہ ارباب حکومت فوری نوٹس لیتے ہوئے ان مسائل کے حل کو یقینی بنائیں۔ ہم حکمرانوں کو باور کروانا چاہتے ہیں کہ اقتدار آنی جانی چیز ہے، لیکن آپ کا کردار اور عوام کی بھلائی کے لیے کیے جانے والے نیک اقدامات آپ کے ناموں کے ساتھ وابستہ رہیں گے۔ حکمران یہ بھی یاد رکھیں کہ عزاداری یہ ذکر محمد و آل محمد کا وسیلہ ہے، جس کی ترویج خداوند عالم کی جانب سے رحمت و برکت کے نزول کا باعث ہے، جبکہ اسے روکنے اور بند کرنے والے خدا اور رسول کی ناراضگی کا مہنگا سودا مول لے رہے ہیں۔ اور 1450 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ حسین و منی و انا من الحسین کے مقام کے حامل امام حسین کے ذکر کو مٹانے کی کوشش کرنے والے ذلت و گمنامی کی پاتال میں جا گرے، ان کا نام و نشان تک مٹ گیا، جبکہ حسین کا ذکر آج بھی بلند ہے۔ اس موقع پر قائد ملت جعفریہ آقا موسوی کے اس فرمان کو دہرانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ حسینیت سے ٹکرانے والے پاش پاش ہو جاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ نے یہ فرمان سچ ثابت کیا ہے۔ لہٰذا صوبہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ صاحبہ اور ان کے رفقائے کار کے لیے ہمارا نیک مشورہ ہے کہ اپنی مخالف سیاسی جماعت کے دور کے غلط اقدامات کا بوجھ اٹھانے کے بجائے غلطیوں کی اصلاح کر کے اپنی ساکھ کو بہتر بنائیں، اور اس کے لیے صوبائی انتظامیہ کی جانب سے عزاداری پر غیر آئینی پابندیاں عائد کرنے کے لیے بنائے گئے غلط SOPs کا فوری خاتمہ کیا جائے۔ وطن عزیز پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا تھا، جس میں کسی ایک نہیں بلکہ تمام مکاتب فکر کی کوششیں، کاوشیں اور قربانیاں شامل ہیں، اور آئین پاکستان تمام مکاتب فکر کے لیے یکساں حقوق کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ اقتصادی چیلنجز اور بیرونی خطرات سے دوچار ملک میں ایسے اقدامات کرنا کہ جن کے باعث ملک کے پرامن ترین طبقات کے بنیادی حقوق سلب ہوں اور عوام میں اضطراب و اشتعال پیدا ہو، کسی صورت عاقلانہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ تحریک نفاذ فکر جعفریہ نے ہر سال کی طرح اس سال بھی عزاداران اور بانیان کی سہولت کے لیے مرکز اور صوبوں میں محرم کمیٹی عزاداری سیل قائم کر دیے ہیں، جن کا بنیادی مقصد مختلف علاقوں میں بانیان مجالس و جلوس اور عزاداروں کو درپیش مسائل کو حکومتی انتظامیہ کے ساتھ ارتباط اور تعاون کے اصولوں کے تحت بروقت احسن انداز میں حل کرنا ہے، تاکہ چھوٹے چھوٹے مسائل کو پیچیدہ ہونے سے پہلے ہی
حل کیا جا سکے۔ حکومت پنجاب سے ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ بھی صوبائی سطح پر اور اضلاعی سطح دونوں پر محرم کنٹرول روم عزاداری سیل قائم کرے اور انہیں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے عزاداری سیل کے ساتھ مربوط کیا جائے تاکہ عزاداروں اور بانیان کو درپیش مسائل احسن انداز میں حل ہو سکیں۔ امسال قائد ملت جعفریہ عقائے موسوی کی تعصی میں سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے ضابطۂ عزاداری کا اعلان کر دیا ہے، جس کے نکات درج ذیل ہیں، اور اسی ضابطے پر تمام عزادار و بانیان عمل پیرا ہوں گے۔ ہمارا حکومت سے بھی یہی مطالبہ ہوگا کہ وہ بھی اس ضابطے کی پاسداری کرے تاکہ محرم الحرام پرامن اور احسن انداز میں منعقد ہو سکے۔ ضابطۂ عزاداری برائے 1446 ہجری۔ نمبر 1، ملک بھر میں ماتمی جلوس 21 مئی 85 کے معاہدے کے موسوی جنیجو معاہدے کے تحت برآمد ہوں گے، جن میں کسی قسم کی رخنہ اندازی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ نمبر 2، عزاداروں کے مسائل کے حل اور امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے حکومت وفاقی وزارت داخلہ چاروں صوبوں اور ضلع کی سطح پر محرم کنٹرول رومز تشکیل دے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ یہ کنٹرول رومز TNFJ کی محرم کمیٹی عزاداری سیل کے مرکزی اور علاقائی کنٹرول روم سے مربوط رہیں تاکہ ہر قسم کی سازش و شرارت کو ناکام بنایا جا سکے۔ نیشنل ایکشن پلان کے 20 نکات پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے، کیونکہ دہشت گرد کالعدم تنظیمیں کھلے عام نئے ناموں سے کام کر رہی ہیں، اور آپریشن عزم استحکام کا دائرہ وسیع کیا جائے۔ نمبر 4، مسلمہ مکاتب سنی شیعہ میں کسی کو بھی غیر مسلم کہنا قابل تعزیر جرم قرار دیا جائے۔ مجالس و جلوسائے اعضاء میں عام گاڑیوں کے علاوہ سرکاری گاڑیوں کی بھی چیکنگ کی جائے۔ شرکائے جلوس کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ خواتین کی تلاشی بذریعہ لیڈیز پولیس لی جائے۔ مجالس و جلوس کے داخلی و خارجی راستوں پر کلوز سرکٹ کیمروں اور واک تھرو گیٹ کا انتظام کیا جائے۔ نمبر 5، مجالس اور ماتمی جلوسوں کی حفاظت کے لیے پولیس موبائل اسکواڈ کے گشت کو یقینی بنایا جائے۔ سیکیورٹی امور میں پولیس و انتظامیہ کے ساتھ ساتھ ابراہیم سکاؤٹ اور مختار فورس رضاکاروں کے دستوں سے تعاون حاصل کیا جائے۔ نمبر 6، امام بارگاہوں کے متولیان، بانیان، جلوس اور منتظمین خود بھی حفاظتی انتظامات کریں۔ عزاداران امام عالی مقام پر لازم ہے کہ وہ عزاداری کو ہر شے پر فوقیت دیں۔ نمبر 7، وفاق اور صوبے کوئی ایسا حکم صادر نہ کریں جس سے عزاداروں کی حق تلفی ہو۔ ارباب حل و عقد ملک بھر کی انتظامیہ کو ہدایات جاری کریں کہ وہ بانیان مجالس میں خوف و ہراس پھیلانے سے گریز کریں تاکہ احسن طریقے سے عزاداری کے پروگرام منعقد ہو سکیں۔ نمبر 8، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی ہرگز اجازت نہ دی جائے۔ ہر صورت میں پرامن رہیں۔ کسی مسئلے کی صورت میں TNFJ کی محرم کمیٹی عزاداری سیل کنٹرول رومز کی طرف رجوع کیا جائے۔ نمبر 9، رواداری کو ترجیح اور ہر قسم کی عصبیتوں کی مذمت کی جائے۔ عوام خود بھی چوکنا رہیں اور ارد گرد کے ماحول اور افراد پر کڑی نظر رکھیں۔ کسی مشکوک شے اور شخص کو فوری اطلاع انتظامیہ اور پولیس کو دیں تاکہ تخریب کاری سے بچا جا سکے۔ نمبر 10، واعظین و ذاکرین اپنے خطابات و تقریرات میں قومی و ملکی سلامتی کو ترجیح دیں اور اشتعال انگیز اور منافرت آمیز تقاریر سے اجتناب کریں۔ شہدائے کربلا کی قربانیوں کا مثبت طور پر ابلاغ کیا جائے۔ نمبر 11، الیکٹرانک میڈیا پر دوران عشرہ محرم موسیقی ڈراموں اور تربیہ پروگراموں کو بند رکھا جائے۔ متنازع شخصیات اور کالعدم گروپوں کو میڈیا فورموں پر ہرگز نہ بلایا جائے۔ نمبر 12، معروفات کا ابلاغ اور منکرات سے اجتناب اور ذرائع ابلاغ میں ممنوع گروپوں کی کوریج نہ کی جائے۔ شہدائے کربلا کی قربانیوں کو اجاگر کرنے کے لیے اخبارات خصوصی ایڈیشن شائع کریں تاکہ جذبہ ایثار و قربانی کو زندہ رکھا جا سکے۔ نمبر 13، سیاسی جماعتیں عشرہ محرم میں سیاسی سرگرمیوں سے اجتناب کریں۔ خواتین مخدرات عصمت و طہارت، بزرگ حضرات پاکیزہ صحابہ کبار اور نوجوان شہزادہ قاسم و اکبر اور اون محمد کی سیرت پر عمل پیرا ہوں۔ مجالس اعضاء اور ماتمی جلوسوں کے انعقاد میں اوقات کی پابندی اور نظم و نسق کو یقینی بنایا جائے۔ نمبر 14 اور آخری پوائنٹ، مجالس اعضاء اور جلوس میں بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ نہ کی جائے
اور راستوں کو صاف رکھا جائے. بانیان مجالس خود بھی ضابطہ ازداری پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کا پابند بنائیں. آخر میں ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ عزاداری امام حسین کسی ایک مسلک کسی ایک مکتب کا مسئلہ نہیں بلکہ انسانیت کا مسئلہ ہے. یہ عزاداری حسین ظلم و بربریت کے خلاف، یزیدیت کے خلاف کائنات کا پرامن ترین اور مؤثر ترین احتجاج ہے، اور عزاداری حسین میں کسی قسم کی رکاوٹ اور رخنہ اندازی نہ ہمارے آباء و اجداد نے برداشت کی، نہ ہم کریں گے اور نہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں کریں گی. اس دعا کے ساتھ آپ کا دلی شکر گزار ہوں کہ خداوند عالم ہم سب کو اسوہ حسینی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے اور پیارے وطن کو اندرونی و بیرونی سازشوں سے محفوظ رکھے. اب اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو میں حاضر ہوں. پلیز. دیکھیے یہ بڑا پرٹیننٹ کوشچن ہے. اس وقت آپ کے علم میں ہوگا کہ چند سالوں سے ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب نے ایک ایس او پی بنا رکھا ہے ایام عزائے حسینی کے لیے، اور اس ایس او پی کے تحت وہ ہر قسم کے کسی بھی قسم کے نئے پروگرام کو جو سرکاری شیڈیول میں پہلے سے موجود نہیں ہے اس کو ہونے نہیں دے رہے اور اس پر پابندی عائد کر رہے ہیں، چاہے وہ مجلس ہو چاہے وہ جلوس ہو. یہاں تک آپ سوچیں، یہاں تک حالات ہیں کہ چار دیواری کے اندر گھروں کے اندر جو مجالس ہیں ان کو بھی روکا جا رہا ہے اور پولیس ان کو بزور قوت جو ہے وہ دبانے کی کوشش کر رہی ہے. بانیوں کو، عزاداروں کو ہراساں کیا جا رہا ہے. تو یہ جو ایس او پی ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کا کہ جس میں انوویشن کو روکنے کے نام پہ ہر قسم کی عزاداری کو، ہر قسم کی مجلس اور جلوس کو، اور یہاں تک کہ گھروں کے اندر بھی مجالس کو نہیں ہونے دیا جا رہا، تو یہ سراسر آئین کی بھی خلاف ورزی ہے، قانون کی بھی خلاف ورزی ہے، اور یہ مذہبی آزادی جو ہے اس پر قدغن کے مترادف ہے. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس غلط ایس او پی کو فی الفور اس کا خاتمہ کیا جائے. وزیر اعلیٰ صاحبہ ابھی حکومت میں آئی ہیں، ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں ان سے اور ان کی کابینہ سے کہ اس غلط ایس او پی کا نوٹس لے کر اس کا فوری طور پر خاتمہ کیا جائے. دیکھیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس وقت وہ یہ کہ پرامن علماء و ذاکرین پر بھی اشتعال انگیزی کے بے بنیاد الزامات کے تحت پابندی لگا دی جاتی ہے. اور مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ محرم سے صرف چند دن پہلے علماء و ذاکرین پر یہ پابندی اناؤنس کی جاتی ہے، جس کے بعد جو بے گناہ علماء و ذاکرین ہیں ان کے پاس اتنا وقت بھی نہیں بچتا کہ وہ اپنے اس غلط فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر سکیں، کسی کورٹ سے رجوع کر سکیں. اور یکم محرم سے آپ کو پتہ ہے کہ تمام عشرے مجالس شروع ہو جاتے ہیں، اور مجالس کے پہلے سے شیڈیول ہوتے ہیں، بانیان نے اشتہار دے رکھے ہوتے ہیں، ذاکرین کو بک کیا جا چکا ہوتا ہے، علماء ریزرو کیے جا چکے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد سب کچھ ہونے کے بعد جب یہ ایک دو دن پہلے پابندی اناؤنس ہوتی ہے تو اس سے مجالس کا جو شیڈیول ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہوتا ہے. تو ہم پہلے بھی اس پہ ہوم سیکرٹری صاحب کو بھی اور ہوم ڈپارٹمنٹ کو ہم یہ تجاویز دے چکے ہیں اور ان کو دہرانا چاہیں گے کہ ایسی جو پابندیاں ہیں وہ کم از کم 1.5 ماہ پہلے آپ محرم سے لگائیں، تاکہ جو پرامن اور بے گناہ علماء و ذاکرین ہیں انہیں اپنی صفائی کا اور اپنے لیے انصاف لینے کا موقع مل سکے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میں جو بھی تعاون کرے گا، جو بھی کسی قسم کی بھی آسانی پیدا کرے گا، جو بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی وابستگی کا اظہار کرے گا، تو یہ صرف امام حسین سے وابستگی کا اظہار نہیں ہے بلکہ رسول خدا اور خداوند عالم سے وابستگی کا اظہار ہے. تو ہم اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ اعلان کیا، لیکن ہم ساتھ میں ان سے یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ وہ یہ جو ہوم ڈپارٹمنٹ کے غلط ایس او پیز کے تحت امام بارگاہوں پر، چار دیواری کے اندر مجالس پر جو کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے ان کے خلاف
عزاداری کو روکنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں ان پر پابندی لگائیں۔ میں مثال کے لیے آپ کو چند مقامات پر جو مسائل ہیں میں آپ کو وہ بیان کر دیتا ہوں تو آپ کے ریکارڈ میں بھی آ جائے۔ ہمارے پاس محرم کمیٹی عزاداری سیل تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کو صوبے کے مختلف اضلاع سے مسائل موصول ہو رہے ہیں، اور اس میں یہ میں فرداً مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں کہ گجرانوالہ ضلع گجرانوالہ میں بانی پروگرام ہے راؤ آصف رضا حیدری، ان کا مسجد و امام برگاہ فاطمہ الزہرا اسٹیشن راہ والی کینٹ گجرانوالہ میں 21 سفر کو ایک روایتی مجلس چار دیواری کے اندر منعقد ہوتی ہے۔ پولیس انتظامیہ نے اس مجلس اعضاء کو بھی روک دیا ہے اور بانی کو باقاعدہ ہراساں کیا جا رہا ہے کہ وہ مجلس اعضاء اگر کرے گا تو اس کے خلاف FIR دے دی جائے گی اور یہاں تک کہ اسے شیڈول 4 میں ڈالا جائے گا۔ اسی طرح ضلع وہاڑی میں ایک پروگرام ہے کرم حسنین حیدری صاحب کے زیر اہتمام جاگیر علی اصغر دانیوال ٹاؤن وہاڑی میں 1 محرم تا 12 محرم الحرام رات 8 بجے مجالس اعضاء کا انعقاد ہوتا ہے، لیکن پولیس انتظامیہ اس روایتی مجلس کو بھی ہونے نہیں دے رہی۔ اس کے علاوہ ضلع مظفر گڑھ میں سید راحت علی رضا ایڈوکیٹ ان کے زیر اہتمام 30 برس سے 1 محرم کو مجلس اعضاء ہوتی ہے، جس کو انتظامیہ جو ہے جس میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ ضلع ساہیوال میں علی رضا بٹ صاحب ہیں، قصر سیدہ فاطمہ زہرا کوٹ خادم علی شاہ ساہیوال میں 1 محرم تا 9 محرم الحرام عشرہ منعقد ہوتا ہے، جس میں 6 تا 9 شبیہات برآمد ہوتی ہیں، لیکن سرکاری شیڈول میں غلطی کے باعث یہ شبیہات شامل نہیں کی گئیں اور اب انتظامیہ جو ہے وہ ان شبیہات کی برآمدگی کو روک رہی ہے اور اس پر FIR دینے کی باتیں کر رہی ہے۔ ضلع ساہیوال میں بانی مجلس ہیں سید مجتبیٰ حسین L12/93 چک تھانہ شاہکوٹ تحصیل چیچا وطنی ضلع ساہیوال میں 22 محرم الحرام مسجد و امام بارگاہ شیعہ میں دن 11 بجے جلوس کا آغاز ہوتا ہے، لیکن اس جلوس کو بھی پولیس انتظامیہ روک رہی ہے اپنے شیڈول میں نہ ہونے کا بہانہ بنا کر۔ اسی طرح راجن پور میں اقبال حسین جعفری کی رہائش گاہ پر عشرہ مجالس منعقد ہوتا ہے، جس کو پولیس انتظامیہ نے روکا۔ ضلع بھکر میں 1 محرم کا مجلس و جلوس تھا نگاہ حسین کے زیر اہتمام، لیکن اس کو یہ ہمڑا والی حیدرآباد تھل تحصیل منکیرا ضلع بھکر میں اس جلوس کو بھی نہیں ہونے دیا اور پولیس نے اس کے خلاف کریک ڈاؤن کیا اور جلوس منعقد نہیں ہونے دیا۔ ضلع چنیوٹ میں رانا عبد المجید کی سالانہ عشرہ مجلس 1 محرم تا 9 محرم منعقد ہوتا ہے، اس کے لیے مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں۔ ضلع تلگنگ میں سید اسد علی شاہ گیلانی کے زیر اہتمام 28 ذی الحجہ کو امام بارگاہ حسینی تلگنگ میں سالانہ مجلس اعضاء منعقد ہوتی ہے، اس کو بھی روکنے کی کوشش کی گئی۔ اسی طرح تلگنگ میں 2 محرم کو فضل محمود کاشف ولد فضل خان کوٹ سارنگ ضلع تحصیل تلگنگ سے جلوس اعضاء برآمد ہوتا ہے، اس کے لیے بھی انتظامیہ کی جانب سے مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں۔ ضلع اٹک میں جی شکریہ آپ کے سوال کا۔ گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ نوٹ کر لیں کہ حکومت صرف لائسنسی نہیں بلکہ روایتی مجالس اور جلوس کو بھی سیکیورٹی فراہم کرنے کے پابند ہے، اور یہ وہ معاہدہ ہے ملت تشیع کا جو کہ 21 مئی 1985 کا موسوی جنیجو معاہدہ ہے، جس کے تحت حکومت اس بات کی پابند ہے کہ وہ نہ صرف لائسنسی بلکہ روایتی جلوسوں کو بھی سیکیورٹی فراہم کرے گی۔ مسئلہ وہاں آ رہا ہے جہاں انتظامیہ کے جو سرکاری شیڈول اس نے مرتب کیے ہیں اس میں غلطیاں ہیں، اس میں کچھ کسی جگہ مجالس کا اور کچھ جلوسوں کا جو کہ روایتی ہیں ان کا اندراج نہیں کیا گیا، اور اب بجائے اس کے کہ ان شیڈول کی غلطیوں کو ٹھیک کیا جائے، بجائے اس کے کہ بانی تمام ایویڈنس دکھا رہا ہے کہ میرا پروگرام روایتی ہے، سال ہر سال کی ویڈیو فوٹیج، سال ہر سال کی جو تصاویر ہیں وہ بھی دکھا رہا ہے، لیکن وہ اپنے سرکاری شیڈول کو درست کرنے کے بجائے پابندیاں عائد کر رہے ہیں عزاداری پر، جو کہ قابل قبول نہیں۔